बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं ही इफ्तिखार काज़मी और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बड़े गुस्से में हैं और बुध के रोज़ उनकी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने दबाव डाला कि वो इलेक्शन के मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करें, वरना अदालत जो है इसके ऊपर कोई एक्शन करेगी। तो कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया और ये बताया कि इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं हो सकते। ये तो हो गई एक बात कि कहानी बिल्कुल सीधी है कि 4 माह में हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी और उसके बाद फिर 3 माह इलेक्शन के लिए दरकार है। तो अब इलेक्शन कब होंगे उसके बारे में एक वाजिया टाइमलाइन तो सामने आ गई है, लेकिन चीफ साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और अब उन्होंने फैसला ये किया है कि न खेडेंगे न खेडन देंगे और छड़ेंगे नहीं समझते हैं कि यानी किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना सनालो की एक दरख्वास्त नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें नैब ने राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की हुई है। वो दरख्वास्त जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने ना आगे लगा ली है। 2 रुकनी बेंच बनाया है और खुद इस केस की समाअत करेंगे और ये समाअत होगी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को ही इमरान खान का एक केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुनना है और 22 तारीख को ही इमरान खान साहब का एक केस है, उनकी ज़मानत और उनकी सज़ा मुअत्तली का। और ये केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, वो भी 2 रुकनी बेंच है। तो 2 बड़े केस हैं। तो देखना ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बारे में तासुर ये है कि उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो आज जरा गला खराब है, तो उसके लिए एडवांस माजरत आपके साथ। तो कौमी हुकूमत के बाद एक और तजर्बा किया गया है और वो टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का। बड़े अरसे से, पिछले 5-10 साल से शोर था कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट लाई जाए, कोई एक ऐसा फार्मूला जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके। तो पिछले 16 माह में हमने एक नेशनल गवर्नमेंट का फार्मूला देखा जिसे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं कहा जा सकता, तो नाकाम भी नहीं कहा जा सकता। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान को बहरान से निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये वक्ती इंतजामात इसको समझा जा सकता है या हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इसके कोई बेहतर नताइज हों। अब जो निगरान कबीना बनाई गई है, अगर आप उसको देखें कि उसमें कौन कौन से हीरे जवाहरात नगीने कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी ये तमाम वो लोग हैं जो कि टेक्नोक्रेट हैं और इनमें बेशतर वो लोग हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ, याद अल्लाह, या ये समझ ले कि ये उनके, जिस तरह बरतानवी साम्राज्य के अंदर कुछ लोग मलका बरतानिया के वफादार थे, तो इस तरह पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं पैसे वाले खासकर जो कि जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी लैक सलैक है। उसकी वजह जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान में कारोबार करना है और वो सियासी मामला से खुद को दूर रखते हैं। हाँ, अगर उन्हें कोई कह दे कि फ़लाँ की हेल्प कर दो, फ़लाँ के साथ चले जाओ, फ़लाँ को थोड़ा फाइनेंस में मदद कर दो, कोई टीवी चैनल खोल दो, किसी अखबार को सपोर्ट कर दो या किसी आदमी का पर्सनल खर्चा उठा लो, जिस तरह इमरान खान का खर्चा उठाया जा रहा था, तो इस तरह के काम तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने सुनने में किए जाते हैं, तो फिर उनके समरात भी तो मिलते हैं। तो जो निगरान कबीना उसके ऊपर बात करेंगे, क्या ये पिछली हुकूमत की बी टीम है या ये कोई नया फार्मूला है और ये क्या जनरल आसम डॉक्ट्राइन है, या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ग्रेट रीसेट है, यानी अब ना इमरान खान साहब की जमात के लोग इक़्तिदार में है, ना मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी के लोग इक़्तिदार में है, और निगरान कबीना में भी उनका हिस्सा जो है बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। निगरान कबीना में जो मेजर शेयर है वो इस्टेब्लिशमेंट का है और 25 रुकनी कबीना बनी है, वो आपको बताएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग शामिल हैं। तो बिलाखिर अली मर्दान डोमकी बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुकर्रर हो गए हैं। फैसला पार्लिमानी कमेटियों में किया गया और इनका नाम चूँकि पहले ही डिस्क्लोज कर दिया गया था और जिस दिन असम्बली का आखिरी रोज़ था उस दिन भी ये नाम मीडिया पे चलवा दिया गया था, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान कदूस बदंजो के मुताबिक उन्होंने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की थी। तो मामला फिर पार्लिमानी कमेटियों में गया, लेकिन हुआ वही, जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। तो जिन्होंने जो नाम दिए होते हैं उनके ऊपर आपको एग्री करना पड़ता है। अगर आप खुद को वज़ीर आला समझते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप भी कहीं से लाए गए थे और आपका नाम भी फरमाइश के तौर पर शामिल कराया गया था। 500 वोट लेकर कोई शख्स वज़ीर आला बलूचिस्तान बनकर कई साल हुकूमत कर जाए तो उसको फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी लॉटरी लग गई है।
تو اسی طرح کی لاٹری پھر کچھ اور لوگوں کی بھی لگنی ہے، ظاہر ہے جنہوں نے ایک طویل رفاقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزاری ہے، لائلٹی ہے، تو پھر ان میں بہت سے لوگ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ تو ٹیکنوکریٹ کی جو حکومت ہے وہ کیا رنگ لائے گی، میں آپ کو بتاؤں گا کون سا وزیر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس میں ایک وزیر ایسے ہیں جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی وزیر رہ چکے ہیں، یا ان کے ایک بڑے پروجیکٹ کے وہ ہیڈ رہ چکے ہیں، اور نہ صرف وہ عمران خان کے قریب تھے بلکہ وہ جنرل عاصم منیر کے بھی بہت قریبی ہیں، جنرل باجوہ کے بھی بہت قریبی ہیں۔ اور 26 نومبر کو جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تھا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوائی جائے، لیکن عمران خان صاحب نے وہاں جا کر اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا، اور جنرل عاصم کی تقرری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور دھرنا بھی نہیں دیا۔ تو لانگ مارچ کا اس طرح پرسرار اختتام جب ہوا تو کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کو ایک تیسرے آدمی کے ذریعے یہ گارنٹی دی گئی تھی جنرل عاصم منیر کی جانب سے کہ ان کا عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ آرمی چیف بن کر ان کے خلاف کوئی پرسنل کارروائی نہیں کریں گے، ان کا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے۔ اور وہ عمران خان صاحب نے اس بات کا شکوہ کیا کہ وہ گارنٹی ہمیں دی گئی تھی لیکن اس پر آرمی چیف پورے نہیں اترے۔ تو آرمی چیف سے شکوہ کرنے کی بجائے عمران خان صاحب کو ذرا اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ 9 مئی کا واقعہ کیا جنرل عاصم منیر کی طرف سے ہوا تھا یا تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ہوا تھا، اور یہ معاہدہ کس نے توڑا تھا۔ اگر کوئی خاموش انڈرسٹینڈنگ تھی بھی تو عمران خان صاحب پر کوئی آفت نہیں آئی تھی اس کے بعد جب سے آرمی چیف بنے تھے جنرل عاصم منیر، لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ریسٹ از دا ہسٹری، کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور فوج کے ساتھ جو کچھ پھر سمجھ میں آتی ہے نا کہ کیوں فوج کے اتنا خلاف عمران خان صاحب جو ہے وہ یعنی تل گئے اور ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کی عمارتوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو یہ جنرل عاصم منیر والے واقعے میں جو کیا کہتے ہیں اسے عہد شکنی کے اوپر کوئی غم ہو، کوئی رنج ہو، تو عمران خان صاحب تو انتقام سے بھرے ہوئے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ان کا ایک ماضی ہے جو کرکٹ کے اندر بھی وہ اپنے جو ان کے جو حریف ہوتے تھے یا جن کو پسند نہیں کرتے تھے وہ ان کی ٹیم میں نہیں کھیل سکتے تھے، چاہے ان کی کتنی بڑی بھی سکل کیوں نہ ہو یا بڑی سفارش کیوں نہ ہو۔ تو پاکستان میں بڑے ایسے لا تعداد کرکٹر ہیں جو عمران خان صاحب کی اسی انا، غرور، تکبر اور ایک اور ہندی کا لفظ ہے اہنکار، اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شایان علی۔ یہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان ہے اور اسے برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی کوئی انلیگل چائلڈ ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ اس کا جو پھدکنا ہے یا اس کا جو الجھنا ہے وہ یہ بتاتا ہے ایک شخص جو کہ جس کی ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے چاہیے، وہ عمران خان صاحب کے لیے لندن کی سڑکوں پر خوار ہوتا ہے، نہ صرف خوار ہوتا ہے بلکہ اپنے مخالفین کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، ان کے اوپر اٹیک بھی کرتا ہے، ان کا پیچھا بھی کرتا ہے۔ تو جنہوں نے عمران خان کے خلاف توشہانہ کیس میں فیصلہ دیا، دلاور ہمایوں صاحب، وہ جج ہیں، جوڈیشل افسر ہیں، وہ گئے ہوئے تھے لندن اور ان کا پیچھا کیا اس شایان علی نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے، ان کے اوپر اٹیک بھی کیا۔ وہ جس یونیورسٹی میں گئے وہاں ان کا پیچھا کیا اور الٹا انہوں نے وہاں پہ یہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے ان کے اوپر اٹیک کیا۔ تو پاکستان میں ان کے خلاف ایک FIR راولپنڈی کے رمنا تھانے میں درج کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ وہ پاکستان تشریف نہیں لا سکیں گے، اگر لائیں گے تو پھر ان کی گرفتاری ہے، تو اب ان کو بھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ذرا ہوش بھی ٹھکانے آئیں گے، کیونکہ اب تک ان کے خلاف کوئی لیگل کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ لندن میں وہ موجود ہے بچہ، اور اس کو دیکھ کے آپ کو واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ذہنی مریض ہے، اور یا پھر یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ تو اس کے اوپر کئی قسم کے ایلیگیشن ہے شایان علی کے اوپر، ویسے تو بڑا بریلینٹ اور شائننگ بچہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک پیچ کھس گیا ہے، تو وہ جو اس کا سکریو ڈھیلا ہے اس کی وجہ سے ایسی حرکتیں فرماتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ جو بڑا ہائی پروفائل کیس ہے رضوانہ تشدد کیس، اس میں کمسن رضوانہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ رضوانہ جو کہ ایک جج صاحب کے ہاں ملازم تھی، ان کی اہلیہ نے ان کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ان کو اسی حالت میں ان کے والدین کے حوالے کیا۔ تو یہ ہائی پروفائل کیس آپ سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، اس میں پہلی بار رضوانہ کا آفیشیل بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایسے ایسے انکشافات کیے گئے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رضوانہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح جج کی بیوی جو ہے وہ اسے نہ صرف مارتی تھی بلکہ اس کا سر پکڑ کے دیواروں سے ٹکراتی تھی،
اور اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اور اتنے مظالم ہے کہ میں آپ کو اگر ایک ایک چیز بتاؤں گا تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کے اوپر خاصی تکلیف ہوگی. تو یہ بات ہے کہ رضوانہ نے ان مظالم کا پول کھول دیا. اس نے وہ تمام حقیقتیں کھول کے بتا دی ہیں کہ یہ معاملہ اتنا نہیں. بہت سے لوگ جج صاحب کو ان کی اہلیہ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا اور ان کے اوپر الزام ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. یہ جو بعض ملازمین کی فیملیز ہوتی ہیں وہ مالکان سے پیسے تھانے کے لیے اس قسم کی واردات ڈالتی ہیں, لیکن وہ بچی تو سب کے سامنے ہے. وہ بچی جس کے اوپر ہر چیز یعنی اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں کہ رہے نام اللہ کا, تو وہ اب اس نے خود اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بیان کے بعد جج صاحب کی بیوی جو ہے وہ بری طرح پھنس گئی ہے, اور جج صاحب خود بھی ان کا بھی یہ تیا پانچا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جڑا والا کی بات کرتے ہیں. جڑا والا میں 16 گرجا گھروں کو جان بوجھ کر آگ لگائی گئی, یہ رپورٹ دی ہے آئی بی نے. یہ آج رپورٹ آئی ہے اور ابھی تازہ رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. اس کے مطابق اسپیشل برانچ جو رپورٹ دیتی ہے اس کے مطابق صبح 8:15 بجے 70 سے 80 افراد نے احتجاج شروع کر دیا اور کاروباری مراکز بند کرائے. شہر اور کئی دیہات کی مساجد میں اعلان کرائے کہ جڑا والا پہنچو. تو لوگ پہنچ گئے کرسچن کالونی میں. 11 بجے کے قریب لوگ جمع ہوئے تو توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی. چرچ اور گھروں کو آگ لگائی گئی. یہ کوئی 3 گھنٹے کا پروسیس تھا, اور اس 3 گھنٹوں میں انتظامیہ کو یا تو خبر نہیں ہوئی, یا پھر وہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پولیس کو یہ آرڈر نہیں ہوتا کہ مشتعل لوگوں کے سامنے ٹھہرے, کیونکہ مشتعل لوگوں کو اگر آپ روکیں گے تو آپ سے الجھ پڑیں گے. اور پھر آپ کو روکنے کے لیے جب آہنی آلات کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ہیومن رائٹس والے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے انسانی حقوق کا. تو یہ مظاہرہ نہیں ہوا, یہ باقاعدہ ایک سازش ہوئی اور اسسٹنٹ کمشنر کے گھر کو بھی آگ لگائی گئی. عیسیٰ نگری میں 15 گھروں اور 3 گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی. وہاں پہ پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا اور شیلنگ بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن جب لوگ بہت زیادہ وائلنٹ ہو تو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس واقعے میں تقریباً 128 افراد ایسے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور مرکزی ملزم بھی گرفتار ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے کل یہ اعلان کیا تھا وہ 3-4 دنوں میں ان کی ریہیبلیٹیشن کریں گے. تو کل میں نے اسی لیے اپنے تھمب نیل میں لکھا تھا ویل ڈن محسن نقوی صاحب, لیکن ان کے بارے میں ایک اعتراض ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب نے کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب شہباز شریف سے بڑے متاثر ہیں اور اکیلے ہی ہر کام کرنے چل پڑے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک وزیر داخلہ پنجاب میں رکھ دیں. پنجاب میں وزیر داخلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمیں انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ پنجاب میں جس قسم کے حالات ہیں, جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ان کو وزیر داخلہ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے, ان سے رپورٹ مانگنی چاہیے, نہ یہ کہ وہ خود بیٹھ جائیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے. بنیادی طور پہ وہ رپورٹر ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ خود پہنچے. ایک میرے کمنٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ عیسائی کہہ رہے ہیں, وہ عیسائی نہیں مسیحی ہیں. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن مسیحی ہم لوگ جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے استعمال کرتے رہے, کیونکہ قادیانی خود کو مسیح موعود کہتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ابتدائی طور پر جو لفظ استعمال ہوتے تھے وہ مسیحی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہہ لیں کہ میں بچپن میں جہاں جس ایریا میں رہا ہوں تو اس میں ایک طرف قادیانی بہت زیادہ تھے, دوسری طرف جنہیں آپ مسیحی کہتے ہیں وہ موجود تھے. تو اس لیے ہمیں مسیحی ان کو کہنا پڑتا تھا اور عیسائی انہیں کہنا پڑتا تھا. لوگ برا نہیں مناتے تھے اور کتابوں میں بھی عیسائی لکھا جاتا تھا, لیکن اب چونکہ مسیحی لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے تو میں معذرت کرتے ہوئے اس کو لفظ مسیحی استعمال کروں گا. جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے بڑی معذرت کے ساتھ. کیا یہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ کسی سربراہ مملکت کو خط میں زہر بھیجا جا سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں. کینیڈا کی ایک خاتون نے جس کا فرانس میں بھی جس کی شریعت ہے, اس نے ٹرمپ کو ایک لیٹر بھیجا اور اس لیٹر میں زہر ڈال دیا. یعنی اس حد تک لوگ پولرائزیشن دنیا میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنے صدر سے, آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے اور صدر کا کسی بھی جماعت سے ہے لیکن وہ آپ کے ملک کا صدر ہے یا پرائم منسٹر ہے, اس سے نفرت میں اس قدر آگے چلے گئے کہ ان کو جو ہے ایک خط بھیجا جس میں زہر کی آمیزش کی گئی. خاتون کا نام ہے سیسل ویرونک فریئر. یہ 55 سالہ خاتون ہے. تو اس نے سال کے آغاز میں جب کیس ٹرائل ہونا شروع ہوا تھا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اس نے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیکساس اسٹیٹ کے قانون نافذ کرنے والے 8 اہلکاروں کو زہر آلود رائسن سے بھرے خطوط بھیجے تھے, اور یہ خطوط جو ہے زہریلے مواد سے لیس تھے
لیکن یہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ چیک ہو گئے، انٹرسپٹ ہو گئے، انہیں ضبط کر لیا گیا. ٹرمپ کو تو وائٹ ہاؤس کے پتے پہ بھیجا گیا تھا. تو یہ جو رائسن ہے اسے ارنڈی کی پھلیوں سے تیار کیا جاتا ہے، اور رائسن کی معمولی سی مقدار بھی سونگھنے، نگلنے یا بدریہ انجیکشن لگانے سے جسمانی اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں. یہ زہر کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تو انہوں نے جو شور مچایا ہوا نا کہ عمران خان کو ایسا زہر دیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے، وہ یہ زہر ہے، یہ رائسن ہے. اور یہ چونکہ کیس بڑا پرانا ہے، یہ 2020 میں سامنے آیا تھا اور عمران خان کی حکومت 2022 میں گئی تھی. تو انہوں نے وہ جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا نا کہ اسے خاتمی زہر ڈال کے بھیجا گیا تھا، تو یہ وہی فارمولہ سمجھتے عمران خان پہ اپلائی کیا گیا ہے. تو یہ اب انہیں یہ ویسے اس خاتون نے کمال کام یہ کیا کہ اس نے رائسن خود بنایا اپنی رہائش گاہ پر، اور اس نے بعد میں اس کا اعتراف بھی کر لیا. اسی طرح کا واقعہ 2022 میں پیش آیا تھا جب انڈیا نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ازبکستان میں ایک دوا بھیجی جو کہ کھانسی کا شربت تھی، کھانسی کا سرپ تھی. لیکن اس دوا میں ایکچولی وہ کیڑے مار دوا تھی، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 65 بچے جاں بحق ہو گئے تھے اور درجنوں بچے بری طرح اس سے متاثر ہوئے تھے. تو یہ جو نفرتوں کا ایک کاروبار ہے یہ پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کی شکل الگ ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہے. تو یہ وہ اپنے طریقہ کار دیکھا. اب آ جاتے ہیں کابینہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور الیکشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کل اس بات کا فیصلہ کر لیا اور اناؤنس کر دیا کہ جناب الیکشن 90 دن میں ہوں گے، اور 90 دن سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن کو یہ سب کچھ اناؤنس اس لیے کرنا پڑا، میں نے آپ کو کل خبر دے دی تھی کہ ملاقات ہوئی ہے 2 گھنٹے اور اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. تو میرے اس ویلاگ کے بعد کچھ دیر کے بعد الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ملاقات میں کیا کیا باتیں زیر غور آئیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی راستہ نکالیں جلد الیکشن کا. وہ چاہتے یہ کہ عمران خان کو جلد سے جلد جیل سے نکالا جائے، اور اگر 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلیں ذرا کم ہو جائیں گی. الیکشن آئے گا، لوگ اس میں بزی ہو جائیں گے، عدالتوں میں دباؤ بڑھے گا، جی ان کو فری کیا جائے تاکہ ان کی جماعت الیکشن میں حصہ لے سکے. لیکن ہن گل پہ گئی ہے اور اتنی آگے پڑ گئی ہے کہ خود چیف جسٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو چیف الیکشن کمیشن نے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے وہ پریس ریلیز جاری کر دی. اس پریس ریلیز کے مطابق عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، یعنی یہ کہا جائے چیف جسٹس کو چٹا کورا جواب دے دیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. 13 اگست کو حکومت گئی ہے یا 11 اگست کو گئی ہے، تو یہ اگلے 4 مہینے آپ اس میں ایڈ کر لیں تو یہ بات دسمبر میں جاتی ہے. تو 14 انہوں نے ایکچولی ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے کاؤنٹ کی ہے، اور اس کے مطابق 14 دسمبر کو حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی. پرانی جو حلقہ بندیاں انہیں فریز کر دیا گیا، منجمد کر دیا گیا. 21 اگست کو چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، اور 1 سے 4 ستمبر تک حلقہ بندی کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی. تو ایک لمبی لسٹ ہے جس میں 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ کام سارا حلقہ بندی کا مکمل ہوگا. اس سے آگے آپ 90 روز کے لیے کاؤنٹ کر لیں کہ دسمبر کے بعد جنوری، فروری اور مڈ مارچ یہ بنتے ہیں 3 مہینے. اور اس میں اگر کوئی 5-10 دن الیکشن کمیشن چاہے کہ چونکہ آگے سینٹ کے الیکشن ہے تو یہ فروری کے تیسرے ہفتے میں الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور اس پر تمام جماعتیں راضی ہوں گی، اور یہی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا فارمولہ ہے. لیکن جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی لمبی چلے گی، اور اس کے مطابق ہی اس لیے اب جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئی ہے اس کو بھی اتنا ہی موقع دیا جائے گا جتنا نیشنل گورنمنٹ کو دیا گیا ہے. تو سمجھ لیں یہ بات جو ہے وہ 1.5 سال سے پہلے ختم نہیں ہوگی. اور اب آپ کو جو وزراء ہے ان کی ایک تعداد بتاتے ہیں، ان کے نام بتاتے ہیں. وزارت داخلہ نارکوٹکس اوورسیز پاکستانی یہ سرفراز بگٹی کو دیے گئے. وزارت اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کو دی گئی. سمیع سعید کو وزارت منصوبات بندی و ترقی. جمال شاہ وزارت قومی ورثہ و ثقافت کلچر منسٹر ہوں گے. مدد علی سندھی جو ہے وہ وزارت تعلیم کے اور امور نوجوان کے منسٹر ہیں. محمد علی وزارت انرجی اینڈ پاور اور پیٹرولیم کے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں وزارت اطلاعات دی جا رہی تھی لیکن ان کو وزارت انرجی دی گئی. احمد عرفان اسلم یہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں. شمشاد اختر جو ہے وہ وزارت خزانہ اور نجکاری کی منسٹر بنی ہے. اس کے علاوہ شماریات یعنی سینسز بھی ان کے انڈر ہیں. اور آئی ٹی کی جو وزارت ہے وہ ڈاکٹر عمر سیف کو دی گئی ہے. یہ واحد وہ وزارت ہے جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر عمر سیف بہت ہی قابل، بہت ہی پڑھا لکھا، میرٹ پہ کام کرنے والا انسان ہے. ڈاکٹر عمر سیف کی پولیٹیکل
ایفیلیشن جو ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی قابل آدمی ہے. کیپٹن ریٹائرڈ اشرف تاڑر یہ پہلی فوجی تقرری، ان کو وزارت مواصلات، ریلوے، پوسٹل سروسز، پورٹ اینڈ میری ٹائم افیئر اور ہیومن رائٹس کی جو وزارت ہے وہ خلیل جارج کو دی گئی ہے. اور اس کے بعد مشیر شروع ہو جاتے ہیں، ایڈوائزر. ایئر مارشل ریٹائرڈ فرد حسین یہ بھی فوجی رہے ہیں. اور وقار مسعود کو مشیر خزانہ بنایا گیا. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کا نام وزارت خزانہ کے لیے بھی ڈسکس کیا گیا ہے. مشال ملک یہ یاسین ملک کی اہلیہ ہے اور یہ انسانی حقوق برائے وومن امپاورمنٹ کی منسٹر بنایا گیا. یہ بھی ایک ایسی تقرری ہے جو کہ پولیٹیکل افیلیشن سے ہٹ کے. جواد سوراب ملک یہ اوورسیز کے منسٹر ہیں. افتخار راؤ یہ وائس ایڈمرل ہیں، یہ تیسرے فوجی ہیں. وسیع شاہ ٹورزم کے منسٹر ہیں. اب یہ وسیع شاہ وہ اینکر ہیں، صحافی ہیں، وہ ہے یا کوئی اور ہے، لیکن ابھی تک میری معلومات کے مطابق یہ وہی ہیں. ڈاکٹر جہاں زیب خان یہ SIFC یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی جس کا ہیڈ آفس پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بنایا گیا، اس کے یہ ایڈوائزر ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی ایڈوائزر عارفہ زہرا اور اسٹیبلشمنٹ کے مشیر احد چیمہ، مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کے بڑے قریب تھے شہباز شریف صاحب کے. وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے پاس جو وزارتیں ہیں وہ آپ سن لیں: کابینہ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، نیشنل سیکورٹی ڈویژن، بین الصوبائی رابطہ، CCI سیکریٹریٹ، سافران، زراعت، فوڈ سیکورٹی، ہاؤسنگ اینڈ ورک. اور ایک اور فوجی افسر ایئر مارشل ریٹائرڈ فرد حسین ہوا بازی کے بنائے گئے ہیں ایڈوائزر. تو یہ بطور ایڈوائزر اور یہ سارے لوگ ملا کے، اب میں نے آپ کو اس میں بتا دیا کہ 5 ایک تو تعلق جن کا فوج سے رہا ہے، یہ سابق فوجی افسران ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر انہیں نگران کابینہ میں وزیر دفاع اور ڈیفنس پروٹیکشن کا قلمدان سونپا گیا ہے. یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے چیئرمین رہے ہیں. عمران خان کے دور میں انہیں اسکیم کا چیئرمین لگایا گیا تھا اور ماشاءاللہ یہ اسکیم ناکام ہو گئی تھی. عمران خان ہی ناکام تھی تو اسکیم نے ناکام ہونا ہی ہے. یہ وہ فوجی افسر ہیں جن کی بہت اچھی دوستی جنرل باجوہ سے بھی رہی ہے اور جنرل عاصم سے بھی تھی اور ابھی ہوگی. یقینی طور پر اس لیے ان کا نام ڈالا گیا ہے. اور لیکن یہ عمران خان کے بڑے قریب رہے ہیں اور یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے چیئرمین، ملٹری پولیس کمانڈر اور ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو یہ وہ واحد فوجی افسر ہیں. تو تقریباً 6 فوجی افسر کابینہ میں ڈالے گئے ہیں. تو 25% جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ فوجی افسران کو، باقی کے جو 50% ہے وہ ان کی مرضی کے ٹیکنوکریٹ. 25% جو ہے وہ بچوں کا دل خوش کیا گیا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں. میں انہیں ایک اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں. وہ پہلی دفعہ نہیں کسی عہدے پر آئے، وہ DG ریڈیو پاکستان بھی رہے ہیں. ان کا تعلق زیادہ تر پیپل پارٹی سے رہا ہے، ان کے قریبی رہے ہیں. ادا مرتضیٰ سولنگی، ان کی عزت بہت ہے اور ان کے ساتھ عمران خان کے دور میں بڑی زیادتیاں ہوئیں اور اب اللہ نے ان کو دوبارہ، یعنی یہ پورے وزراء میں ایک ایسا عہدہ ہے، ایک ایسے منسٹر جن کے اوپر PTI کھل کے بیشنگ کر رہی ہے اور کر سکتی ہے کیونکہ ان کے خیالات و افکار سے کوئی بھی ناشنا نہیں ہے اور ایک کھل کے عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ان کو یوتھیا قرار دے کر ان کی خوب عزت افزائی کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ ایک اچھی تقرری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ بائی چوائس دوسری طرف سے ہوئی ہے کہ ان کو لگا دیں. گوہر اعجاز بالآخر قرہ فعال ان کے نام نکل آیا. انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مال کمانے میں گزارا اور پھر اس مال کو خرچ کر کسی اعلیٰ عہدے کو حاصل کرنے میں گزارا اور بالآخر وہ منسٹر بن گئے ہیں. ان کی دوڑ تو یہ تھی کہ وہ نگران وزیر اعظم بن جاتے، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح 6-7 لوگوں کا نام آرمی چیف کے لیے جاتا تو کسی ایک کے نام قرہ فعال نکلتا ہے. تو ان کا نام وزیر اعظم کے طور پر تو نہیں نکلا، لیکن ان کو وزارت مل گئی ہے. تو انہوں نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق وہ وزارت لے لی ہے. لیکن یہ بہت بڑے انویسٹر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں ہے اور کئی چینلوں کو یہ انویسٹمنٹ فراہم کر چکے ہیں. میں اب ان پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اس تقرری کے اوپر میرٹ سے زیادہ دوستیاں ہیں. اس کے علاوہ جمال شاہ وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے ایک فنکار ہیں، آرٹس کونسل کے DG بھی رہ چکے ہیں.
انہیں دی گئی ہے یعنی ثقافت کی وزارت، جو کہ ایک اچھی چوائس ہے۔ مدد علی سندھی یہ سندھی لینگویج اتھارٹی کے بورڈ ممبر ہیں، تو ان کو لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کا قلمدان ڈاکٹر ندیم جان کو دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیو سرویلنس کا نظام قائم کرنے والے لوگ جو ہے ان میں یہ ان کے بانی ہیں۔ تو یہ کچھ چوائسز ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہیں نگینے۔ یہ سارے ٹیکنوکریٹ لوگ ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سارے بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ پاکستان کو بحران سے نکال لیں گے یا کوئی ایسی گورنمنٹ چلائیں گے جس سے پاکستان کے معاملات سدھر سکیں گے، تو اس کے چانسز بہرحال ہیں، کیونکہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اور وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ انوار الحق صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اسی طرح کا ایک ماڈل ہے جس طرح کا ماڈل عمران خان صاحب تھے، ان کے پیچھے بھی فوج کھڑی تھی، پھر 16 مہینے جن کی حکومت رہی پی ڈی ایم کی، ان کے پیچھے بھی کچھ عرصے تک فوج جو ہے وہ آخری دنوں میں جب 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد آن کھڑی ہوئی، اس سے پہلے فوج منہ نہیں لگاتی تھی۔ یہ عمران خان کی مہربانی ہے نا کہ گالم گلوچ کر کے فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر لیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔